धाकड़ खबर बेखौफ जुबां बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। गाजा में जो जुल्म ज्यादती चल रही है उसकी कुछ खबरें या ज्यादा खबरें आप तक पहुंचती ही रहती हैं, लेकिन जो कुछ जंगबंदी के नाम पर किया जा रहा है, चाहे वो कतर में चल रहा हो, चाहे अमेरिका के अंदर चल रहा हो, यूएनओ में चल रहा हो, उसको लेकर सही से तमाम जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाती है। हमारी भी मजबूरी है, क्योंकि हमारा वो फील्ड नहीं है, हम उतना एक्सपर्ट नहीं है कि हर चीज वहां की आपके सामने रख सकें। लेकिन जो लोग वहां पर अपना पूरा तजर्बा रखते हैं, उनसे हम आपको जरूर रूबरू करा देते हैं और उनसे इन सवालों को पूछ भी लेते हैं। तो फिर से आज एक बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब। कई किताबें वहां पर लिख चुके हैं, दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, मिली गजट के नाम से अपना एक इंग्लिश का अखबार भी निकालते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। मैं जंगबंदी को लेकर बातचीत शुरू करूं से पहले ये समझना चाहता हूं, ये पूरीम जो है वो किस तरीके का त्योहार है, और जो खबरें चल रही हैं कि 42 साल बाद, या कल भी जो खबरें आई कि वो लोग मस्जिद अक्सा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, इसके बारे में कुछ बताइए। पूरीम इनका एक त्योहार है। ये तकरीबन 5वीं सदी कबल मसीह जो है, इनको 5वीं सदी में इनको बाबुल का बादशाह जो है बहुत हंगामे करते थे। ये पहले जो आज कर रहे हैं ना, वो हमेशा ही करते थे। ये इनकी तारीख इनकी ऐसी है। हमने बहुत तफसील से इसको लिखा भी है, किताबें हमारी हैं। तो वो कई बार वहाँ के बादशाह, बाबिल के बादशाह और पर्शिया जो आज ईरान कहा जाता है, उसके बादशाह आकर के इनको तबाह कर देते थे, इनकी बस्तियां उठा देते थे, उनको वहां से निकाल देते थे। तो ऐसा एक बार हुआ और वहाँ पे तकरीबन 10,000 यहूदियों को, जिसमें उनका बादशाह भी शामिल था उस वक्त, जिसका नाम था योआकीम, उसको भी पकड़ करके वो लोग ले गए। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जो पर्शियंस यानी जो आज ईरानी कहे जाते हैं, उनका बादशाह उस वक्त अहासियोस था। उसने एक यहूदी औरत से शादी कर ली, इसका नाम था ईस्तर। ईस्तर के नाम से बुक ऑफ ईस्टर जो है, तौरेत में एक किताब भी है, एक किताब जो एक हिस्सा उसका चैप्टर जो है बुक ऑफ ईस्टर भी है। तो इस औरत ने बादशाह से सिफारिश की कि भाई हमारे लोगों को छोड़ दीजिए, क्यों पकड़ रखा है, इनको गुलाम बना रखा है। तो उसने कहा कोई बात नहीं। तो उसने इन लोगों को छोड़ दिया और कहा कि जाओ तुम जहाँ जाए बसो। तो अभी आज भी जो है बहुत से उनमें से यहूदी अस्फहान जो ईरान में है, ईरान की पहली जो राजधानी थी अस्फहान थी, अस्फहान में आज भी मेरे ख्याल 30,000 यहूदी उनमें से मौजूद हैं जो कि गुलाम बना करके ले जा गए थे। वो कभी वापस नहीं गए फलस्तीन, और बहुत से चले भी गए। तो उसकी खुशी में ये मनाते हैं पूरीम। और ये इस साल उनका जो हिब्रू का जो कैलेंडर है उसके लिहाज से बदलता रहता है, हमारे यहाँ भी बदलता रहता है, हिजरी का भी, और जो हमारे जो हिंदू कैलेंडर वो भी बदलता रहता है। यानी जो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो यूरोपियन है उसके मुताबिक नहीं चलता है बल्कि हर साल। तो इस साल जो था वो 23 रात को शुरू होता है। जैसे हमारा हिजरी जो दिन होता है वो रात से शुरू होता है, मगरिब के बाद से दिन नया शुरू होता है उसमें। तो उनका जो है 23 मार्च से 24 मार्च तक जो है वो यौम पुरीम था, जिसको कि वो मनाते हैं इस खुशी में कि हमको उस गुलामी से निजात मिल गई थी। ये है। अब ये जो है एक त्यौहार जो है वो मना लेते होंगे, जैसे कि पहले दुर्गा पूजा जो है लोगों के घरों के अंदर मनाई जाती थी। पहले जो मालदार लोग थे जो बंगाल में, वो अपने घरों में मनाते थे, बाहर नहीं मनाते थे, सड़कों पर नहीं मनाते थे, और रामलीला ग्राउंड में नहीं मनाते थे। अब वो धीरे धीरे आकर के पूरे हिंदुस्तान में घूम रही है। वो ऐसी पूरीम जो है अपने कहीं पे साइनागॉग में, उनका जो माबद है, उनकी जो यानी उनकी जो मस्जिद है उसके अंदर मना लेते होंगे, या अपने किसी से मनाते होंगे। अब वो उन्होंने सड़कों पे निकल के हंगामा करना शुरू किया। तो ये जो है सन 82 में बैतुल मक़दिस यानी जो जेरूसलम है उसके अंदर आखिरी बार जो है इस तरह से वो लोग निकले थे और मस्जिद अक्सा में घुसने की कोशिश की थी। और ये उसके बाद मतलब ये कि कोई नई चीज नहीं है, बल्कि ये बिला वजह जो है एक नया एक जंजाल पैदा करने वाला। जैसे हमारे यहाँ है रामनवमी, भाई आप बनाइए, जरूर बनाइए आप, लेकिन रामनवमी जाकर के मस्जिदों के सामने, दरगाहों के सामने, और पूरे डीजी के साथ और पूरे गंदे गंदे नारे और वो गाने जो है वहां बजाना और जाके वहां पे लड़ाई की कोशिश करना, इस टाइप की चीज है। तो ये लोग जो है पिछले यही जो अभी इतवार गया है, कल ही जो है इतवार जो है, इसके अंदर ये लोग 100 आदमी उनमें से घुसे अंदर जबरदस्ती, और इनकी प्रोटेक्शन इनको पुलिस दे रही थी।
اور اسرائیل نے منع کر دیا تھا اس وقت میں بیت المسجد مطلب مسجد اقصی میں کوئی رہے نا. بھائی ہماری مسجد ہے وہاں پہ 24 گھنٹہ, بہت بڑی, چھوٹی موٹی مسجد نہیں ہے. مطلب ہمارے یہاں ہندوستان میں اتنی بڑی کوئی مسجد ہے ہی نہیں. مطلب جامع مسجد وغیرہ بھی اس سے چھوٹی ہے, بہت ہی بڑی مسجد ہے, بہت بڑا کمپلیکس ہے, اس میں کئی مسجدیں اس کے اندر ہیں. تو انہوں نے زبردستی 100 آدمی گئے, پولیس کی پروٹیکشن میں گئے, اور یہاں جا کر کے اپنی جو بھی عبادت وغیرہ کرتے چلے آئے. تو یہ تو ایک دم غلط ہے. مسجد اقصی جو ہے مسلمانوں کی ہے, مسلمانوں کو اگر پسند نہیں ہے, اگر وہ محبت سے بلائیں آپ آئیے تو کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن زبردستی جانا, یا ہم جو ہے زبردستی کسی مندر میں گھسیں, یہ غلط کام ہے. اگر محبت سے ہم کو بلائے تو ہم ضرور جائیں گے. تو اس طرح کی چیز ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بلا وجہ کا, جیسے آج کل ہمارے ہندوستان میں 2-3 سال سے چل رہا ہے کہ رام نومی کے نام پہ پورے ملک میں جہاں بھی بھاجپا کی گورنمنٹ ہے وہاں پر جا کے ہنگامہ کرو, کچھ ہوتا نہیں, پولیس کچھ کرے گی نہیں. تو یہ چونکہ آج ان کی وہاں حکومت ہے آج وہاں پہ, تو یہ کر رہے ہیں صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے دبنگ ہیں. لیکن سر جب جنگ چل رہی ہے, آپ بتا رہے ہیں 82 میں کیا تھا, پھر اس کے بعد اب کر رہے ہیں, جب جنگ چل رہی ہے اور تمام طرف سے حالات بہت زیادہ ٹینشن والے ہیں, اس دور میں یہ سب کرنا, کیا یہ اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں یا یہ اپنے آپ کو طاقتور دکھا رہے ہیں؟ نہیں, یہ جو لوگ ہیں, یہ جو آئے تھے, یہ سیٹلر جو کہ مغربی کنارے کے اندر غیر قانونی آبادیاں بنائی گئی ہیں, وہاں سے لوگ آئے تھے. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جنگ چلتی رہے, یہ لوگ نہیں چاہتے. یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جنگ جو ہے آخر تک چلاؤ, یہاں تک کہ غزہ کا ختم ہو جائے, غزہ جو ہے وہ وہاں سے نکال دیا جائے, فلسطینی جو بھی بچے ہوئے ہیں, اور رکنا مت, حماس جب تک ختم نہ ہو تب تک رکنا مت. تو یہ چاہتے ہیں, یعنی ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہاں پر ایسے حالات پیدا کرو, وہاں اس علاقے کے اندر بھی, اور وہی نہیں صرف غزہ نہیں بلکہ مغربی کنارے سے بھی نکالنا چاہتے ہیں. بہت ہی پرانا ان کا خواب ان کا ہے. ان کا ایک نعرہ ہے, اس کو بولتے ہیں جارڈن از پیلسٹائن, مطلب اردن ہے فلسطین, اردن میں جاؤ, یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو. تو ان کو نکالنا چاہتے تھے, نکال نہیں پا رہے ہیں. تو دونوں طرف سے, مغربی کنارے سے بھی نکالنا چاہتے ہیں کہ تم اردن جاؤ, اور غزہ سے نکالنا چاہتے ہیں کہ تم مصر جاؤ. ایک چیز اب اس میں یہ سمجھائیے کہ جو بندکوں کے پریجن تیل ابیب میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں, وہ ان پوریم کے نام پر کیے جا رہے ہنگاموں کا کیوں ویرودھ کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ان کو روکا جانا چاہیے. نہیں, وہ اس لیے وروھ کر رہے ہیں کہ ان کے ہنگامہ کرنے سے غزہ میں جو بات چیت چل رہی ہے وہ رک جائے گی. اس لیے کہ سارا جو غزہ میں یا حماس نے جو بھی حملہ کیا تھا وہ اسی بنیاد پہ کیا تھا. اس وقت جس وقت حملہ کیا 7 اکتوبر کو, اس وقت جو ہے اسرائیل سے بڑی خبریں آ رہی تھیں کہ اب جو ہے یہ بہت دن سے, یہ وہاں پہ بہت دن سے یہ ہے کہ مسجد اقصی کو ٹائم اینڈ اسپیس کے لحاظ سے تقسیم کر دیا جائے. مطلب کیا ہے کہ کچھ وقت مقرر ہو جائے جس میں کہ مسلمان نہیں جائیں گے, صرف یہودی جائیں گے. کچھ جگہیں مقرر کر دی جائیں جس میں کہ مسلمان نہیں جائیں گے, یہودی جائیں گے. مطلب ٹائم اینڈ اسپیس کی ڈویژن, مطلب مسجد میں کہیں صاحب آپ 3 بجے 4 بجے تک نہیں جائیں گے, اور اس علاقے میں نہیں آپ رہیں گے تاکہ وہ جا سکیں. تو یہ اس وقت 7 اکتوبر سے پہلے ایک دم پکا پلان اسرائیل کا تھا, اور وہاں سے خبریں آ رہی تھی کہ یہ ہونے والا ہے. تو وہ جو انہوں نے حملہ کیا تھا اس کا ایک سبب یہ بھی تھا, مطلب جو وہاں بلاکیڈ وغیرہ ہو رہا وہ تو ہے ہی, لیکن ایک سبب یہ بھی تھا کہ یہ جو سازش ہو رہی تھی کہ مسجد اقصی پہ ایک بار دیکھیے قبضہ ہو جائے گا تو ہٹتا نہیں ہے. وہ ایک بار جب ہو جاتا ہے, بابری مسجد کو دیکھا آپ نے, وہاں مندر میں جو مندر بنا دیا اس کو, وہاں پہ جا کر کے رام للا کے جو مورتیاں رکھ دی, اس کے بعد ہٹا نہیں یہاں تک کہ وہ توڑ دیا گیا اس کا. تو ان کو بھی معلوم ہے کہ ایک بار جب یہ قبضہ ابھی گئے اور نکل آئے الگ بات ہے, تو بھی بدماشی ہے, لیکن یہ کہ جا کے وہاں بیٹھ جائیں اور ان کا حق بن جائے, باقاعدہ قانونی حق بن جائے کہ بھائی 3 بجے سے اتنے بجے تک ہمارا ہی رہے گا, یہ ایریا ہمارا ہی رہے گا, پھر تو ان کا حق بن جاتا ہے, اور پھر اسی کے لیے لڑیں گے کہ صاحب وہ تو میرا حق ہے, مجھے. تو وہ چاہتے نہیں, فلسطینی یا وہاں کے مسلمان جو ہے نہیں چاہتے کہ اس طرح کوئی ان کا حق بنے. تو یہ جنگ شروع ہوئی تھی, اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ باقاعدہ اعلانات ہو رہے تھے کہ ٹائم اور اسپیس کے لحاظ سے مسجد اقصی کی تقسیم ہونے والی ہے, جو کہ اگر ہو گئی ایک بار تو بڑی خطرناک بات ہو جائے. ٹھیک ہے. تو کیا جو بندھکوں کے پریجن ان کے خلاف بول رہے ہیں, پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پوری وہاں پر نہیں منایا جانا چاہیے, وہ صرف اپنے بندھکوں کو بچانے کے لیے بول رہے ہیں, یا یہودیوں میں بھی الگ الگ سوچ ہے پوریم کو لے کے اور مسجد اقصی کو لے کے؟ نہیں, پوریم کو لے کے سوچ نہیں ہے, لیکن اس طرح سے سڑکوں پر آنا اور ہنگامہ کرنا, اس کے بارے میں تو اختلاف ہے ہی ہے کہ بھئی یہ غلط ہے. ہمارے ہندوستان میں بھی اس طرح کا ہے, بھائی سڑکوں پہ کرتے ہو, مندروں میں کر لو, رام لیلا گراؤنڈ میں کر لو, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں ہے.
تو وہ ان کو یہ خدشہ یہ ہے کہ اس سے معاملات خراب ہوں گے، اور جو بھی ڈیلیکیٹ مرحلہ اس وقت ہے، جو بھی بات چیت ہو رہی ہے حماس کی، یعنی حماس کی قطر اور مصر کے ذریعے اسرائیل سے بات ہو رہی ہے، جس میں امریکہ بھی شامل ہے، تو یہ اس میں جو ہے رکنا پڑے گا، اور یہ ہو نہیں پائے گا، اس کے اندر کچھ گڑبڑ ہوگا، ان کو یہ ڈر ہے یہ. اور صحیح بات ہے یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوگی تو کل حماس کہتا ہے بھائی ہم بات نہیں کریں گے، دیکھو تم لوگ بالکل بدماشی بالکل. کر رہے ہو. تو جو بات چیت چل رہی ہے قطر کے دوحہ میں، بتاتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ وہ بات چیت کچھ آگے بڑھ گئی ہے، کبھی کہتے ہیں بات چیت ہو نہیں رہی ہے، لیکن بات چیت دونوں پکش کر رہے ہیں. لگتا ہے دونوں طرف سے، چاہے حماس ہو چاہے اسرائیل ہو، جنتا کے دباؤ میں بات چیت کر رہے ہیں، سمجھوتا نہیں ہو پا رہا ہے. نہیں دیکھیے، حماس کی کچھ شرطیں ہیں اور اسرائیل اس کو ماننے کو تیار نہیں. حماس یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ بندی ہوگی تو مستقل ہوگی، یہ نہیں کہ آج آپ نے کی چند ہفتے کے بعد پھر آپ جنگ شروع کر دیں، ایسا نہیں ہوگا. اور حماس یہ کہہ رہی ہے کہ جو سامان وغیرہ نہیں آ پا رہا ہے، لوگ بلک رہے ہیں، لوگ بھوک مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں بھوک سے، 30-40 بچے اسپتالوں میں مرے ہیں، باہر جو مرے اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے. تو یہ جو ہو رہا ہے، اس کو وہاں سے راستہ کھولو، وہاں سے جو ٹرک وہاں رکے ہوئے، ہزاروں ٹرک رکے ہوئے ہیں، مصر کی طرف سے اسرائیل کی طرف، دونوں طرف سے رکے ہوئے ہیں ٹرک، اور بلا وجہ کا ڈرامہ کر رہے ہیں کہ صاحب امریکہ جو ہے ان کو اوپر سے ایئر ڈراپ کر رہا ہے، اس میں 5 لوگ مارے بھی گئے. اس کے علاوہ جو ایک مصنوعی بندرگاہ بنا رہا ہے. ارے بھائی، راستے میں یہاں پہ جو بری راستہ ہے وہ سب وہاں پہ کئی ہزار ٹرک کھڑے ہوئے ہیں، ان کو کیوں نہیں آنے دیتے؟ یہ تو صرف ڈرامہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم کچھ کر رہے ہیں، جب کر کچھ نہیں رہے، جبکہ اس کے بجائے امریکہ ان کو اسلحے دے رہا ہے، امریکہ ان کو مدد کر رہا ہے. امریکہ کے 2000 فوجی اس وقت اسرائیل میں موجود ہے، اسرائیل کی مدد. وہ وہاں پہ باقاعدہ لڑ تو نہیں رہے، لیکن وہاں ٹیکنیکل مدد دے رہے ہیں، یہ کرو وہ کرو ایسا کرو. تو یہ پوری طرح شریک ہے. اور یہ بلاویہ کا ڈرامہ کہ ہم جو ہے ایک مصنوعی بندرگاہ بنا رہے ہیں. جو نئی بات چیت سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 40 کے بدلے 800 کو چھوڑ دیا جائے گا، وہ کیا پرستاؤ ہے سر؟ نہیں دیکھیے، حماس کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ جو ہے ہمارے ان پرانے لوگوں کو چھوڑیے جو کہ جن کو بے سزائے قید اور جن کو یہ سب ہے، اور بہت زمانے سے 20-25 سال سے ان کو چھوڑیے، جس میں کہ یعنی مروان برغوثی جو کہ وہاں کا نمبر 1 لیڈر ہے، جو کہ اس کے بارے میں ابھی سروے ہوا ہے کہ اگر وہاں پر الیکشن ہوگا تو محمود عباس وغیرہ سب ہار جائیں گے، وہی جیتے گا، جو کہ ابھی جیل میں ہے، 20 سال سے جیل میں ہے وہ. تو ان لوگوں کو حماس چاہتا ہے کہ یہ نکلیں، جبکہ اسرائیل جو ہے اس بات کو کمٹ کرنے کو تیار نہیں کہ بھائی ہم کس کو چھوڑیں گے نہیں. اب اس نے جو ہے جنگ جو ابھی غزہ میں شروع ہوئی ہے، اس کے بعد سے ویسٹ بینک میں تقریباً 8,500 لوگوں کو گرفتار کیا ہے. اب ان میں سے چھوڑ دے گا؟ وہ بلا وجہ گرفتار کیا، ایسے کسی کو چلتے پھرتے یہ گھر سے یہاں وہاں سے پکڑ کے لے گئے ہیں 8,500. ان میں سے نہیں چاہیے ان کو، بلکہ وہ پرانے لوگ جو کہ بہت پہلے سے ان کے ہاں گرفتار ہوئے ہیں، صرف اسی بات پر کہ وہ وہاں پہ مزاحمت کر رہے ہیں، اسرائیل کے خلاف بولتے لکھتے یا کچھ کام کرتے ہیں، وہ پکڑے گئے ہیں. تو انہوں نے حماس نے نام دے کے کہا بھائی یہ لوگ چھوڑیے. اسرائیل کہتا نہیں، ہم نہیں مانتے. ہم مطلب یہ کہ کسی کو بھی پکڑ لو راستے میں، کہہ دو بھائی یہ بھی، اس کو بھی ہم نے چھوڑ دیا، اور یہ 8,000 میں سے چھوڑ دیں گے، اور باقی کچھ ایسی غیر معمولی یعنی معمولی لوگوں کو چھوڑ دیں گے. جبکہ حماس کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو زیادہ بڈھے ہیں ان کو چھوڑو، وہ لوگ جن پر کے بہت دن سے جو ہے گرفتار ہے تمہارے، ان کو چھوڑو، وہ لوگ جن کے اوپر سزائے موت کس بات پہ؟ اسرائیل کی مزاحمت کر رہے ہیں، اور نہیں کریں کیا کریں گے کیا؟ جب آپ نے ان کا علاقہ قبضہ کر رکھا ہے، ان کو ذلیل کر رکھا ہے، اور خود ویسٹ بینک کے اندر 500 جو چیک پوسٹ بنا رکھے ہیں کہ آنا جانا لوگوں کا مشکل ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ اس کے علاوہ مزاحمت تو کریں گے. تو آدھا رمضان چلا گیا سر، تو اس کا مطلب جنگ بندی تو ہوگی نہیں، لگتا تو ہے نہیں، صرف باتیں ہو رہی ہیں. ہاں، اصل میں بات یہ ہے کہ اسرائیل اصل میں جنگ بندی چاہتا ہی نہیں. اسرائیل نے یہ بات کہہ دی ہے کہ ساری دنیا مخالف ہو تب بھی میں رفع جاؤں گا. یہ نتیجہ صاحب نے کہا ہے. بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ مت کرو ایسا، بلا وجہ بہت لوگ مریں گے، اس لیے کہ وہاں پہ جو 1.5 ملین لوگ ہیں اس چھوٹے سے علاقے کے اندر، ان کے لیے جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. تو لیکن اسرائیل مصر ہے کہ جب تک ہم وہاں جائیں گے تب تک حماس کی شکست نہیں ہوگی. اس کا خیال یہ ہے کہ حماس جو وہاں پر سارے اس کے فوجی وہاں پہ جمع ہو گئے، اب ہم وہاں اندر جائیں گے سب کو مار دیں گے. حالانکہ یہ بات غلط ہے. جس علاقے کو اسرائیل کہہ رہا ہے جو کہ شمالی غزہ ہے، اس کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ ہم نے پورا قبضہ کر لیا اور صاف ستھرا کر لیا، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. وہاں سے تو راکٹ ہو رہا ہے، وہاں سے تو روزانہ ہو رہا ہے، روزانہ وہاں سے راکٹ بھی نکلتے، وہاں سے مارا بھی جاتا ہے، وہاں سے
اسرائیلی فوجی جو اندر گھستے ہیں بلڈنگوں میں ان کو قتل کیا جاتا ہے، روزانہ یہ ہو رہا ہے یہ. تو یہ ان کا کہنا کہ صرف وہیں پہ ہے غلط ہے، لیکن اصل میں ان کا سارا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے ایسے حالات پیدا کرو کہ یہ لوگ اب 1.5-2 ملین آدمی اگر وہاں سے بھاگ کے مصر چلے جائیں، اگر وہاں پہ جنگ شروع ہو جائے گی تو وہ تو فینس سامنے ہی ہے، وہیں پہ ہے، مطلب جہاں پہ مصر کا علاقہ شروع ہوتا ہے وہیں پہ. کل ہم نے ایک ویڈیو دیکھا کہ اس فینس کے اندر ایک بچہ جو ہے سوراخ کر کے وہاں سے گھسنے کی کوشش کر رہا ہے. کوئی پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو، کہہ رہا میں جا رہا ہوں مصر کے علاقے میں، وہاں سے کھانا لے آؤں گا، اپنے بچے ہمارے لوگ جو ہے بھوکے مر رہے ہیں. تو وہ وہیں پہ فینس ہے، تو لوگ توڑ توڑ کے جائیں گے اس کو. اگر اس نے اسرائیلی بلڈوزر نے نہیں توڑا تو لوگ ہی توڑ دیں گے اس کو اور وہاں سے چلے جائیں گے. یہی اسرائیل کا مقصد ہے کہ کسی طرح سے یہ لوگ کم ہو جائیں. اگر 2-3 لاکھ وہاں لوگ اچھا، رہیں گے اگر تو مان لیجئے سر کہ جنگ بندی نہیں ہو رہی ہے، لمبی کھچ رہی ہے بات چیت، اس سے حماس کو کیا نقصان اور کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ نہیں. دیکھیے حماس کو فائدہ تو یہ ہے کہ اس نے دنیا بھر کو دکھا دیا آج کہ اس نے اسرائیل کو شکست دے دیا. یہ بات تو بالکل صاف ہے. اور خود اسرائیل کے اندر بڑے بڑے جنرل لوگ جو ہے، جنرل جو ریٹائرڈ وغیرہ، وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہماری شکست ہو رہی ہے. لیکن نتنیاہو اپنے ذاتی مقصد سے، اس لیے کہ اس کے خلاف بہت سے کیس ہیں. ایک تو یہ کیس ہے کہ اس نے یہ جنگ ہونے دی، ان کو معلوم تھا پہلے سے، امریکہ نے بھی ان کو خبردار کیا تھا کہ جنگ ہونے والی ہے، خود ان کے اپنے انٹیلیجنس نے خبردار کیا تھا جنگ ہونے والی ہے، اسرائیل حماس تیاری کر رہا ہے، لیکن انہوں نے کچھ کیا نہیں انہوں نے. تو یہ ایک تو یہ الزام ہے، بہت بڑا الزام ہے. کسی جنگ میں اپنے ملک کو یعنی ہرانا جو ہے یا اس کا سبب بننا، یہ بہت بڑا الزام ہے، اس کی سزا ہوتی ہے. اس کے علاوہ کرپشن کے اس پہ 4-5 الزامات ہیں جو کہ کیس چل رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ پرائم منسٹر ہے اس لیے اس کو پکڑا نہیں جاتا. جس دن پرائم منسٹر نہیں رہے گا پکڑا جائے گا. تو اس کا یہ مقصد ہے کہ یہ لمبا کرو، جتنے دن ہم بچ جائیں، 1 سال 2 سال بچ جائیں، وہ تو مستقل تیار ہے کہ سالوں چلے کوئی بات نہیں. ہم کو اس میں اس لیے کہ ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو جنگیں ہیں جیسے کہ الجیریا کی جنگ تھی یا ویتنام کی جنگ تھی، سالوں چلی وہ. تو وہ اس چکر میں ہے کہ چلے گا، جب تک چلے گا تب تک وہ بیٹھا رہے گا وہ. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ، اسرائیل کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں جاؤ، بائیڈن کہہ رہا ہے کہ جاؤ، اشارے دے رہا ہے کہ جاؤ. اس لیے کہ جب تک یہ آدمی ہے تب تک کوئی صلح نہیں ہونے والی ہے. اس لیے کہ یہ اس کا ذاتی مقصد بھی ہے، اور اس کے علاوہ اس کو بہرحال کسی طرح سے دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم نے حماس کو شکست دے دی ہے، جبکہ حماس ان کو شکست دے چکا ہے. یہ خود اسرائیلی جنرل کہہ رہے ہیں کہ حماس نے ہم کو شکست دے دی، اب مان لینا چاہیے، اتنا لمبا اس کو نہیں کھینچنا چاہیے اس کو. بینی گینٹس تھوڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہر دین یہودیوں کو اگر آئی ڈی ایف میں بھرتی نہیں کیا جائے گا، اس کا قانون نہیں بنایا جائے گا تو منتری منڈل سے باہر ہو جائے گا. تو کیا سرکار گرانے کی کوششوں میں بینی گینٹس لگ گئے وہاں پہ؟ نہیں، اگر اس میں سے کوئی بھی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں جو اس کے ساتھ ہیں، مطلب چھوٹی چھوٹی پارٹیاں وہی ہیں. لیکود تو بڑی پارٹی، شاید اس کی میرے خیال ہے 33 یا 34 اس کے ایم پی ہیں وہاں پہ. وہاں کی پارلیمنٹ کو کنیسٹ بولتے ہیں. تو کنیسٹ کے ممبر جو ہے اس میں سے کوئی 33 یا 34 نتنیاہو کے. باقی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں، 3 کسی کے ممبر ہیں، کسی کے 4 ممبر ہیں. اگر ایک پارٹی بھی نکلتی ہے تو وہ حکومت دھڑام سے گر جائے گی. اس لیے ان کے پاس اس وقت جو ہے میرا خیال ہے کہ 61 ان کو اس پہ بہمت ملتی ہے، اور اس وقت ان کے پاس 63 یا 64 ہے. تو ایک بھی پارٹی نکلتی ہے تو یہ دھڑام سے گر جائیں گے اور ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، ان کو بہمت نہیں رہے گی وہاں پہ. اور یہ بہت ہی اہم بات ہے. وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی خرید ورید لو، چلتا نہیں وہاں پہ. یہ وہاں پہ لوگ بہت ہی سترک ہیں، وہاں پہ یہ کرنے نہیں دیتے. تو اگر اس طرح اب حریدین جو ہے، اب یہ مطلب یہ کہ جو وہاں کے ملا، یا جس کا معاف کیجیے گا، مطلب میں اس معنی میں نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی جو وہاں کے جو مذہبی جو طبقہ ہے وہاں پہ، وہ کہتا ہے کہ بھائی ہم جنگ میں نہیں. اب جنگ وہ چاہتے ہیں کہ مطلب جنگ چلے. وہ وہاں کے برہمن ہیں، وہ کہتے ہیں ہم پوجا پاٹ کریں گے بس. ہاں، ہم جو ہے ہم تو جو شریعت، یعنی ان کی جو توریت کی شریعت ہے اس کو پڑھتے ہیں، ہمارے ان کے مدرسے وغیرہ اس کو پڑھتے ہیں. ہمارا کام یہی ہے، ہم جا کے لڑیں گے نہیں. جبکہ لڑائی کے سب سے زیادہ جو ہے تائید کرنے والے، سب سے زیادہ مطالبہ کرنے والے یہی ہیں. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم اتنا مطالبہ کر رہے ہو تو آؤ تم لڑو بھی تو وہ لڑتے نہیں ہیں وہ. تو اب یہ کچھ لوگ وہاں سے، آج کی بات نہیں ہے، بہت پہلے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو بھی شریک کرو. نہ صرف یہ کہ ان کو وہاں پہ ایگزمپشن ملا ہوا ہے، بلکہ اس کے علاوہ جو ہے ان کو بہت مدد ملتی ہے اسکول وغیرہ چلانے کے لیے. ان کی تنخواہوں کا اس کے لیے حکومت کی طرف پیسہ دیا جاتا ہے. تو حکومت پیسہ دے ان کو کہ تم لڑو مت،
اور یہ کہیں کہ صاحب تم جاؤ لڑو، یہ دونوں میں تو بہت تناقض ہے نا یہ. بالکل بالکل بالکل. اب آخر میں رک کرتے ہیں یو این او کا. ابھی پرستاؤ لایا تھا امریکہ، اس کو ویٹو کر دیا تھا چائنا اور رشیا نے، اور اب چائنا اور رشیا مل کے پرستاؤ لائے ہیں جس پہ آج ووٹنگ ہونی ہے. تو کیا امریکہ ویٹو کر دے گا جنگ بندی کا پرستاؤ، وہاں سے بھی پاس نہیں ہوگا؟ امریکہ اسرائیل کے پوری طرح ساتھ ہے، اس میں یہ بات تو سمجھنی چاہیے. 100% بلکہ 101% ہے. امریکہ بھی چاہتا ہے کہ حماس ختم ہو جائے، یہ امریکہ چاہتا ہے، اور بہت سے عرب ممالک بھی چاہتے ہیں، مصر وغیرہ بھی چاہتے ہیں کہ حماس کسی طرح ختم ہو جائے، یہ جو بلا وجہ کا سر درد ہے یہ ختم ہو جائے، اور ایسے لوگ آ جائے جیسے محمود عباس ہے، وہ ہماری بات سنیں اور جو ہم کہیں وہ کریں. تو اگر ایسی جنگ بندی ہوتی ہے جو کہ مستقل ہے، اس کو امریکہ اس کی مخالفت کرے گا اس کی. اس لیے کہ پچھلی دفعہ جو پرستاؤ وہ لے آئے تھے وہ اس طرح کا جو ہے ایسا گڑمٹ تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کا مقصد یہی تھا کہ بس کچھ دن کے لیے کرو اس کو، چند ہفتے کے لیے، اور ان کے جو ہاسٹیج ہے ان کو واپس لے لو اور پھر دوبارہ جنگ شروع کر دو. تو اس کے لیے حماس تیار نہیں ہے، اور حماس کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں اس وقت، چائنا بھی کھڑا ہوا ہے، رشیا بھی کھڑا ہوا ہے. تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، جنگ بندی ہوگی تو پوری ہوگی، اور یہ درست نہیں ہے. اور پھر یہ وہاں پہ یہ لوگ مر رہے ہیں، سامان نہیں جا رہا ہے، لوگ جو ہے آج بھوکمری سے مر رہے ہیں، یہ بہت غلط ہے، اس کو بند ہونا چاہیے. لیکن اگر جنگ چلتی رہے اور اسرائیل کو ویٹو پاور ملا رہے کہ بھائی سامان آئے گا نہیں آئے گا، ویٹو پاور ملا ہوا ہے. جو مصر کا جو رفح کراسنگ ہے وہاں اس کے باہر کئی ہزار ٹرک کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اسرائیل کی اجازت نہیں ملنے پر، اس لیے کہ یہ اس میں شرط ہے کہ وہاں پر اسرائیل کے لوگ کھڑے ہوں اور اجازت دیں، ہر ایک ٹرک کو وہ چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی گڑبڑ چیز تو نہیں کہ آنے دیں. تو یہ جو ویٹو پاور اس کو ملا ہوا ہے، تو یہ اگر جب تک رہے گا تب تک جو ہے غزہ کے لوگ مرتے رہیں گے، اور ان پہ جو حصار ہے ختم ہوگا. اور حماس کا یہ مطالبہ یہ بھی ہے کہ یہ جو بلاکیٹ تم نے 2006 سے چلا رکھا ہے یہ ختم کرو، اس لیے کہ اس سے لوگ مر رہے ہیں. ایسے ہی پہلے بھی مر رہے تھے، لوگوں کو دوائی نہیں مل رہی تھی. مطلب ہم بتائیں آپ کو کہ میں نے خود ذاتی طور سے، ہمارے کچھ دوست ہیں غزہ میں، ان کو یہاں سے دوا بھیجی ہم نے، اور ان کو 6 مہینے میں جا کے ملی. اسرائیل روکے رہتا ہے، اس کو دیتا نہیں، اس کو اسرائیل کے ذریعے جاتی ہے وہ. ابھی تو خیر بند ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات آپ نے چھیڑی ہے. کچھ لوگ سوال یہ کر رہے ہیں آج کل سر کہ ہم لوگ آرتھک مدد کرنا چاہتے ہیں غزہ کی، فلسطینیوں کی، تو کیا کوئی ایسے پلیٹ فارم ہیں آپ کی جانکاری میں جہاں سے ان تک مدد پہنچ سکے؟ کیونکہ لوگ کچھ ٹھگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں نا بیچ میں. نہیں، دیکھیے ایسے سنستھائیں موجود ہیں، لیکن ابھی اسرائیل سامان جانے نہیں دے رہا ہے، تو دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ دے تو دیں، لیکن ان کے پاس وہاں اندر جانے کا جب یونائٹڈ نیشنز کو اجازت نہیں دے رہے ہیں، جو یونائٹڈ نیشنز کی خاص ایجنسی بنی ہوئی تھی کام کی، اس کو انروا بولتے ہیں، انروا کو جو انہوں نے ابھی آج ہی کی خبر ہے، اسرائیل نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے شمالی غزہ میں نہیں جا سکتے ہیں، ان کو ہم نہیں، اس سے پہلے بھی ان کے ٹرکوں کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا ہے. تو جب ان لوگوں کو اجازت نہیں ہے تو ہماری کیا بساط ہے؟ عام جو این جی اوز ہیں ان کی کیا بساط ہے؟ ایسے ہیں بہت معقول این جی اوز موجود ہیں، اور اس سے پہلے بھی میں نے کچھ لوگوں کو بتایا ہے ایسے این جی اوز کے بارے میں. لیکن ان این جی اوز کے پاس آپ پیسہ بھیجیں گے تو وہ بیچارے بھیج نہیں پائیں گے سامان. وہ ٹھیک ٹھاک ہیں لیکن راستہ بند ہے. ٹھیک ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ابھی تو یو این آر ڈبلیو کو ہی کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے. یو این بھی لگاتار آواز اٹھا رہا ہے کہ سڑک کے راستے اگر کھول دیے جائیں تو نہ ہوا سے بھیجنے کی ضرورت ہے، نہ پانی کے راستے کچھ بھیجنے کی ضرورت ہے، اور غزہ کے حالات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن نیتن لگتا ہے جنگ چاہتا ہے، جس کے چلتے وہ اپنی کرسی پہ ڈٹے رہنا چاہتا ہے. اور دوسری، چاہے یو این ہو، چاہے بیٹھ کے بات ہو رہی ہے دوحہ میں، وہ جنگ بندی بھی ہوتی ہوئی دکھ نہیں رہی ہے. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. پھر آپ کے ساتھ کسی اور مدعے پر جڑنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے بھائی.